बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनाए फसाद की एक और कहानी के साथ मैं हाज़िर हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए और आप कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सज़ाए मासूमियत। इस साल तो सर्दियां जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फरवरी का महीना अपने अख्ताम को पहुंचने वाला था, मगर अभी तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रात भर रगों में खून मंजमद कर देने वाली हवाएं शोर मचाती रहती। दिन में धूप बस बराए नाम ही देखने को मिलती थी। इस पर बारिशों का जोर जनवरी में शुरू होने वाली बरसात का सिलसिला अभी तक जारी था। इस रोज़ भी सुबह ही से वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो रही थी। ज़रा सी देर के लिए बारिश रुकती तो सरसराती हुई ठंडी ठार हवाएं जिस्म को छेदने लगती। मैं थाने तक पहुंचते पहुंचते खासा भीग चुका था। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने बरामदे में कुछ लोगों को बैठे देखा। मुझे देखते ही वो उठकर खड़े हो गए। मैंने एक सरसरी निगाह इन पर डाली और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक कांस्टेबल ने अंदर आकर मुझे सलूट किया और बताया, मलिक साहिब, छोटे चौधरी साहब खासी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कौन छोटा चौधरी? मैंने इस्तफसार किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, बड़े चौधरी हक नवाज का पुत्र जी, चौधरी रब नवाज। किसी कुड़ी के अगवा शगवा का मामला है जनाब। ठीक है, मैंने कहा, इन्हें अभी वहीं बिठा दो, मैं 10 मिनट में खुद ही बुला लूँगा। कांस्टेबल चला गया। मैंने भीगा हुआ यूनिफॉर्म तब्दील किया। ऐसे नाजुक मौके ही के लिए मैंने एक यूनिफॉर्म थाने में रख छोड़ा था ताकि बवक़्त ज़रूरत काम आ सके। सारा दिन सावन भादों में तो अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। मैं तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो कांस्टेबल से कहकर बाहर बरामदे में बैठे हुए लोगों को अंदर बुलाया। वो कुल 4 अफराद थे। चौधरी रब नवाज इनमें नुमाया नज़र आ रहा था। इसने कलफ लगा कुर्ता शलवार पहन रखा था। कड़कड़ाते हुए कुर्ते के ऊपर स्याह वास्किट इसकी चौधराहट का मुंह बोलता सबूत थी। पाँव में तिल्लेदार खुस्सा और कंधे पर रंगीन पटका। इसने कुर्ते की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। हालांकि अच्छी खासी सर्दी थी, मगर इसकी रगों में तो जवान खून दौड़ रहा था। जवानी दीवानी होती है। चौधरी रब नवाज की उम्र लगभग 24 साल थी। इसे बिला मुबागला गबड़ू जवान कहा जा सकता था। वो बाएं हाथ से मुसलसल अपनी मूँछों को ताव दे रहा था। इसके चेहरे पर नुमाया चीज़ इसकी मूँछें और बाएं गाल पर एक स्याह तिल था। छोटे चौधरी के साथ दीगर 3 अफराद में से एक अडेर उम्र शख्स था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसका नाम रहमत अली था। रहमत अली के साथ इसकी बीवी बशीरा और बेटा नज़ीर अहमद भी थे। नज़ीर अहमद कमोबेश 20 साल का एक पुख्ता कद नौजवान था। इसके चेहरे पर बड़हमी आया थी। वो चारों मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने इन्हें बैठने का इशारा किया और उनकी आमद का मकसद पूछा। मुझे कांस्टेबल की ज़बानी मालूम हो चुका था कि किसी अगवा का मामला है, मगर मैं सब कुछ उनकी ज़बान से तो सुनना चाहता था। मलिक साहब, आराइयों के लड़के ने रहमत अली की लड़की को अगवा कर लिया है, रब नवाज ने कहा। हम अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। मैंने परेशान सूरत रहमत अली की तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? परवीन, रहमत अली ने जवाब दिया, मगर सब इसे पीनो कहते हैं। वो कब से लापता है? कल शाम से जी, रहमत अली की बजाय इसकी बीवी बशीरा ने जवाब दिया। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें अंधी कर ली हैं जी। थानेदार साहब, मेरी पीनो को जल्दी ढूंढ लें, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बशीरा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, हौसला करो बीबी, हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। रहमत अली ने कहा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा जनाब। मेरी जवान धी अचानक गायब होगी
او جی غائب کہاں ہو گئی ملک صاحب، چودھری رب نواز نے کہا۔ یہ تو سیدھا سیدھا اغوا کا کیس ہے جناب، یہ ساری کارروائی اڑائیوں کے لڑکے ساجد نے ہی ڈالی ہے، میں ساجد کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا، نذیر احمد عرف جیرے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی طرف میلی نظر ڈالنے کی، ایک بار وہ مجھے مل جائے پھر اس کی آنتیں نہ نکال لی تو میرا نام بھی جیڑا نہیں۔ جیڑے پتر تو صبر کر کے بیٹھ جا، رحمت علی نے جوان بیٹے کے کندھے کو تھپکی دیتے ہوئے تسلی امیز انداز میں کہا۔ چودھری صاحب بات کر تو رہے ہیں، چودھری رب نواز نے کہا۔ ملک صاحب پرچہ کاٹے ساجد کے خلاف، اغوا کا کیس بنائے جی، دن دہاڑے کیا اخیر مچی ہوئی ہے، اب تو غریب آدمی کا عزت سے رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے تھانے دار صاحب۔ بشیرہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ہائے میری پینو، ہائے میری سونی دی، بی بی اپنے جذبات پر قابو رکھو اور باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا وہ بشیرہ کو وہاں سے لے جائے، پھر جیڑے سے مخاطب ہو کر کہا، تم بھی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھو۔ کانسٹیبل دونوں ماں بیٹے کو وہاں سے لے گیا تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، تمہاری بیوی نے بتایا کہ وہ پروین عرف پینو کل شام سے غائب ہے؟ جی ہاں، کل شام سے لاپتہ ہے جناب، اور تقریباً 18 گھنٹے کے بعد تمہیں رپورٹ درج کروانے کا خیال آیا؟ ان کا تو اب بھی کوئی ارادہ شرادہ نہیں تھا جناب رپورٹ درج کروانے کا، چھوٹے چودھری نے کہا۔ وہ تو میں زور دینے پر یہاں تک انہیں لے کر آیا ہوں، ورنہ شاید۔ او تھانے دار صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، جگ ہنسانی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے دیکھو نا جی، قانون کے ساتھ تعاون کرنے سے کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا، میں نے رحمت علی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے تو بعض مجرم قانون کے ہاتھ سے بآسانی بچ نکلتے ہیں، اگر تم 18 گھنٹے قبل ہمارے پاس آ جاتے تو اس وقت تو ہم تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ چکے ہوتے۔ یہی بات میں نے بھی رحمت علی کو سمجھائی ہے ملک صاحب، رب نواز نے کہا۔ خرچے وغیرہ کی کوئی فکر نہ کریں، وہ معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی خدمت بھی کر دوں گا۔ مجھے چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ شروع ہی سے کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہی تو تھی کہ رحمت علی جیسے ایک عام آدمی کی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے چودھری خود آ پہنچے تھے۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ گویا ایک بات تو میری سمجھ میں یہ آئی کہ یہاں حالات عام نہیں بلکہ خاص تھے، چودھری کا کوئی نہ کوئی مفاد رحمت علی سے ضرور وابستہ تھا۔ پھر میں نے ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کی تھی کہ میں نے جب بھی رحمت علی سے کوئی سوال کیا تو رحمت علی کی بجائے چودھری نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک بات یقینی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا اور سب سے پہلے مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، تم اتنے اوساک سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ارائیوں کے لڑکے ساجد نے تمہاری لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ پورا علاقہ جانتا ہے ملک صاحب، رحمت علی کے بجائے رب نواز نے جواب دیا۔ یہ حرکت ساجد کی ہے، اس کے سوا کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا، اس نے تو دھمکی شمکی بھی لگائی تھی اغوا کی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں چودھری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مجھے مغویہ کے باپ سے بات کرنے دیں۔ چھوٹے چودھری نے ناگواری سے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا، رحمت علی، کیا واقعی ساجد نے دھمکی دی تھی وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر لے گا؟ جی ہاں تھانے دار صاحب۔ اس کی وجہ؟ میں نے پوچھا، کوئی دشمنی تو نہیں اس کی تمہارے ساتھ؟ نہیں جناب، کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بغیر دشمنی کے کوئی کسی کو اغوا کی دھمکی نہیں دیتا۔ اگر تم دھمکی کی وضاحت نہیں کرو گے تو قانون تمہاری بیٹی کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ بتاتے کیوں نہیں رحمت علی، ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ چودھری رب نواز نے رحمت علی کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چودھری کا دخل بالکل بھی پسند نہ آیا۔ چودھری صاحب، رحمت علی گونگا نہیں ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ چاہیں تو باہر جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نہیں بولا، مگر کھا جانے والی نظروں سے مسلسل مجھے گھورتا رہا۔
اس کا بایاں ہاتھ تواتر مونچھوں پر تاؤ دے رہا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ جی خواہ کی زبردستی جناب، رحمت علی نے جواب دیا، نہ منہ نہ متھا، جن پڑا تھا۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ میں نے کہا، ساجد علی تمہاری بیٹی سے شادی کا خواہ تھا؟ جی ہاں، مگر جناب کہاں میری چن ورگی سونی دی اور کہاں وہ لنگور۔ رحمت علی کے طنزیہ انداز سے میں نے محسوس کیا تھا کہ ساجد کوئی اچھی شکل و صورت کا نوجوان نہیں ہے جسے رحمت علی اپنی بیٹی کے لیے انتہائی نامناسب سمجھتا تھا۔ میں نے پوچھا، ساجد کا باقاعدہ رشتہ آیا تھا؟ وہ محض شادی کا خیال رکھتا تھا؟ جی، باقاعدہ رشتہ آیا تھا، رحمت علی نے جواب دیا، مگر ہم تو پروین کی منگنی اس کے چچا زاد سے کر چکے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سید پور میں رہتا ہے، اس کا بیٹا لیاقت علی رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ پینو لیاقت علی کی بچپن کی مانگ ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ایسا نہیں بھی ہوتا تو تھانے دار صاحب، ہم کسی بھی قیمت پر ساجد کا رشتہ قبول نہیں کرتے۔ ساجد اور پینو میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب۔ پینو نسیم سحری اور ساجد کالی آندھی۔ جب تم لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو ساجد کا رد عمل کیا تھا؟ چودھری نے پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ اس نے کہا تھا، اگر ایک ماہ کے اندر اندر اس کا رشتہ منظور نہ کیا تو وہ پینو کو چک کر لے جائے گا۔ پھر وہ رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں رحمت علی، اس نے یہی دھمکی لگائی تھی؟ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلایا، پھر چودھری رب نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کو ذرا ہیڈ محرر کے کمرے میں بٹھا دو، خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں نے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ چودھری کڑے تیوروں سے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں تو رحمت علی، جب کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا دھمکی دی تھی ساجد نے؟ میں نے اپنے کانوں سے تو کچھ نہیں سنا تھا جناب، اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ میری گھر والی نے دھمکی والی بات مجھے بتائی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ رحمت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تھونک نکلتے ہوئے بولا، جی پوچھیں جناب۔ چھوٹا چودھری تمہاری لڑکی کے اغوا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ او جی وہ جی، دیکھو اگر جھوٹ بولو گے یا مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو اپنے ہی حق میں برا کرو گے، میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا۔ لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے رحمت علی، مگر تم سے زیادہ فکر مند چودھری رب نواز نظر آتا ہے، کیوں؟ میں نے داستانہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور معنی خیز انداز سے رحمت علی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، رحمت علی، اپنی بیٹی پینو کو برآمد کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں جناب، پینو تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، وہ تو میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ آپ جلد از جلد اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تم بھی صاف صاف بتا دو چودھری کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چودھری سے خوف زدہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تم چودھری سے کسی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو تو اس کی فکر نہ کرو، ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی، چودھری کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکے گی، تم کھل کر بات کرو۔ وہ آواز دبا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں تو چودھری صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مگر کیا کروں، میرے گھر والی پیش نہیں چلنے دیتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات رکھنا نہیں چاہیے، مگر وہ تو الٹی مت کی ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ چودھری تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھو تھانے دار صاحب، لوگ خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے، یہ قیامت کی نشانیاں ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ کون سی قیامت رحمت علی؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم خدا کے کون سے قہر کا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب جی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور تو 2 بچوں کے باپ بھی ہیں، مگر دل میں ذرا سا خدا کا خوف نہیں ہے۔
تم کیا کہنا چاہتے ہو رحمت علی؟ میں نے کیا کہنا ہے سرکار، اس نے دروازے سے باہر نگاہ دوڑائی اور پھر رازدانہ لہجے میں بولا، یہ چھوٹے چودھری صاحب ہیں نا، یہ میری پینوں سے بیاہ رچانا چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ خاصی حد تک درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا، اور تمہاری گھر والی اس رشتے کے لیے راضی بھی ہے؟ یہی تو میری بدقسمتی ہے جناب، رحمت علی نے کہا۔ چودھری صاحب ہم پر احسان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا سرکار، میرا جیرا ایک عرصے سے بیکار تھا، چودھری رب نواز نے اب اسے تانگا گھوڑا بنوا کر دیا ہے۔ اب جیرا چودھری صاحب کا بے دام کا غلام بنا ہوا ہے۔ پینوں کے لیے وہ سونے کے گہنے بنوا لائے۔ میرے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی بشیرہ نے وہ گہنے لے کر رکھ لیے۔ پینوں کو تو چودھری کی شکل سے نفرت ہے، وہ تو اس کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ رب جانے اس سارے پواڑے کا انجام کیا ہوگا۔ رحمت علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا بڑے چودھری حق نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں جناب، یہ سارا معاملہ تو ابھی تک خفیہ ہی چل رہا ہے، بلکہ چھوٹے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کی ہوا بڑے چودھری کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ چھوٹے چودھری نے میرے گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پینوں کے لیے علیحدہ مکان لے گا اور زندگی بھر اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہاری مرضی کے برخلاف اور تمہاری گھر والی کے منشا کے عین مطابق پینوں کی شادی چودھری رب نواز سے ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خود کشی کر لے گی جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، اپنی جان دے دے گی، مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ کیا چودھری رب نواز پینوں کے دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینوں اسے ناپسند کرتی ہے؟ پینوں کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندگی کا اظہار کر چکی ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ چودھری رب نواز پینوں کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے؟ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی اور بھی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، وہ بس رشتے والی بات۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، شادی کی بات کوئی جرم نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینوں کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ اور وہ دھمکی جناب، رحمت علی نے بات شروع کی ہی تھی کہ باہر اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر دو عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس گالیوں میں تول رہی تھیں۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بشیرہ تھی جو کسی دوسری عورت کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ASI نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ میں نے پوچھا۔ ساجد کی ماں جی، رحمت علی نے بتایا، بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت میں ڈال رکھا ہے جناب۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ رحمت علی اور ASI میرے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا، کئی بار مجھے بھی خطرناک مجرموں سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ پروین عرف پینوں کی ماں بشیرہ اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے مجھے
साजिद की माँ के बारे में बताया ही था कि वो बहुत लड़ाका औरत है, मगर अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वो वाकया ही बहुत लड़ाका है। मैंने देखा बहार बीबी ने बशीरा के सर के बालों को अपनी मुट्ठी में बड़ी मज़बूती से पकड़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से झटके देते हुए चिल्ला रही थी, मेरा नाम बहार बीबी है नामुराद, याद रख, मैं तेरी ज़िंदगी पर ख़ज़ा तारी कर दूँगी। अब और क्या कसर रह गई है, मेरी बेटी को तो गवाह कर लिया है। बशीरा अपने बालों को छुड़वाते हुए कड़ाही, बकवास बंद कर नास मारी, बहार बीबी ने धाड़ कर कहा, तूने अपनी 13 ताली पिनों के यार चौधरी रब नवाज की मदद से मेरे साजिद को उठवा दिया। मैं तेरी आने वाली नस्लों का सफाया फेर दूंगी। नज़ीर अहमद उर्फ जीरा अपनी माँ की मदद के लिए दौड़ पड़ा। इधर साजिद का बाप फजल दीन भी बीच में कूद पड़ा। रहमत अली क्यों पीछे रह जाता, लेकिन इससे पहले कि थाने का बरामदा में जंग का मैदान बनता, मैंने अपने थानेदाराना लहजे में आवाज़ को बुलंद कर कर कहा, रुक जाओ खबरदार, जो किसी ने कोई भी हरकत की वरना मैं सबको बंद कर दूंगा। मेरी धमकी कारगर साबित हुई। मैंने देखा बहार बीबी ने बशीरा को छोड़ दिया, मगर वो बस दस्तूर बशीरा को कहर नज़रों से घूरती चली जा रही थी। मैंने हवलदार से कहा, दोनों पार्टियों को अलग अलग हवालात में बंद कर दो। ये नहीं हो सकता थानेदार साहब, बहार बीबी ने आगे बढ़कर कहा, मेरे साजिद का कल से कोई पता नहीं चल रहा। मुझे पूरा यकीन है कि पिनो की माँ ने इसे कहीं गायब कर दिया है। मुझे शक है कि कहीं इस मुँह काली ने अपनी बेटी के कसम के साथ मिलकर साजिद को ठिकाने ही तो नहीं लगा दिया। ज़बान संभाल कर बात कर उजाड़ बीबी, बशीरा ने तंजिया लहजे में कहा, मेरी पिनो के बारे में अब एक लफ्ज़ भी तेरी ज़ुबान से निकला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो आजा फिर मैदान में, बहार बीबी ने आस्ताने चढ़ाते हुए पेशकदमी की। बीबी ये पुलिस स्टेशन है, कबड्डी का कोई खेत नहीं। मैंने तुरश लहजे में कहा, सब लोग आराम से बैठो वरना मुझे मजबूरन सख्त किस्म की कार्रवाई करना पड़ेगी। तुम्हें दो दो चार चार माह की जेल भी हो सकती है। हम आराम से बैठ जाएंगे, पहले हमारी रिपोर्ट दर्ज करें थानेदार साहब, बहार बीबी ने नरम पड़ते हुए कहा, मेरा बेटा साजिद कल से गायब है, इसे गायब करवाने में बशीरा का हाथ है। ये सरासर झूठ है, बशीरा ने जल्दी से कहा, बल्कि तुम्हारे बेटे हमारी बेटी को अगवा कर कर ले गया है, पहले तुम्हारे बेटे के खिलाफ पर्चा काटेगा। झूठ और सच का फैसला करना कानून का काम है, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे अपना काम करने दो। मैंने मगविया पिनो के लवाहिकीन से तफसीली बात कर ली, अब साजिद के वर्षा से बात करूंगा। फिर मैंने फजल दीन और बहार बीबी की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ। वो कमरे में आकर बैठ गए। दोनों पार्टी के अफराद बरामदे ही में ठहर गए थे। इस सारे हंगामे के दौरान मेरा ख्याल छोटे चौधरी रब नवाज की तरफ से हट गया था, लेकिन अब याद आया वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हवलदार से दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो उसी वक्त वहाँ से चला गया था जब मैंने कांस्टेबल से कहकर हेड मुहर्रर के कमरे में रवाना किया था। परवीन की गुमशुदगी पर सबसे ज़्यादा वही परेशान था और ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते ही साजिद के वालिदैन से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या काम करता है? कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता था, फजल दीन ने जवाब दिया। इसके काम की नौयत क्या है? फजल दीन ने बताया, वो नलकियां भरने की मशीन चलाता था। मैंने पूछा, साजिद फैक्ट्री से कितने बजे छुट्टी करता था? वो शिफ्टों में काम करता था, फजल दीन ने जवाब दिया। हर 15 दिन के बाद इसकी शिफ्ट तब्दील हो जाती है। एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है। आजकल वो कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा था? पहली शिफ्ट में जनाब, वो बोला, सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक। मैंने पूछा, वो घर कितने बजे पहुंच जाता था? 3:30 बजे तक। कल जब वो हस्बे मामूल घर नहीं पहुंचा तो तुम्हें कोई तशवीश नहीं हुई?
میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے بیٹے کی گمشدگی کو اب تقریباً 20 گھنٹے ہونے کو ہیں، اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ ہم مغالمے میں رہ گئے تھے تھانے دار صاحب۔ اس بار میرے سوال کا جواب بہار بی بی نے دیا۔ اس وقت اپنا تنتنا بھول کر بڑے متعدل لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا مطالبہ؟ میں نے اسی سے سوال کیا۔ وہ بولی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب بعد کی شفٹ میں کام کرنے والے شخص کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پہلی شفٹ میں کام کرنے والے ہی کو دوسری شفٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا کل صبح گھر سے روانہ ہوتے وقت ساجد نے کسی ہنگامی صورتحال کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، فضل الدین نے بتایا۔ جب وہ 4 بجے تک گھر بھی نہیں پہنچا تو ہم نے سوچا شاید اب دوسری شفٹ کے بعد ہی آئے گا۔ دوسری شفٹ رات 11 بجے ختم ہو جاتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ہم تو اب تک راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہار بی بی سے سوال کیا، کیا تم نے آتے ہی پینوں کی ماں پر دعویٰ بول دیا تھا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سارا قصور تو اسی کا ہے جی، وہ کڑاکے لہجے میں بولی۔ اسی کے اشارے پر میرے بیٹے کو غائب کیا گیا ہے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساجد بتائے بغیر کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس ملنے چلا گیا ہو۔ میں نے ایک ممکنہ صورت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جناب، فضل الدین نے جلدی سے کہا، ساجد آج تک بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اس سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ اسے دانستہ کہیں غائب کر دیا گیا ہے؟ اس سارے کام میں پینوں کا گھرانہ ملوث ہے۔ جیرا کئی بار ساجد کو دھمکی دے چکا ہے تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے کہا۔ چھوٹا چودھری ان کی حمایت کرتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ساجد کے دشمن کیوں ہونے لگے؟ میں نے ایک نازک سوال کیا۔ فضل الدین نے جواب دیا، ساری گڑبڑ رشتہ مانگنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی تھی جب جناب، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے پوچھا، رحمت علی تمہارے گھر سے کتنی دور رہتا ہے؟ ایک ہی گلی میں جناب، اس نے بتایا، آمنے سامنے کا گھر ہے۔ میں نے آگے کی جانب جھکتے ہوئے رازدانہ لہجے میں پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل چھوٹے چودھری کا بہت آنا جانا ہے رحمت علی کے گھر میں، یہ کیا چکر ہے فضل الدین؟ آپ کو میں بتاتی ہوں تھانے دار صاحب، فضل الدین کی بجائے بہار بی بی نے جواب دیا۔ بشیرہ بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے چھوٹے چودھری کو پھانس رکھا ہے، وہ پینوں کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں تو یہ کہہ کر رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا کہ پینوں کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر لیاقت علی سے کریں گے، اور دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ فضل الدین نے کہا، یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے؟ بہار بی بی نے ہاتھ نچا کر کہا، کھیل تو چودھری ان سے کھیل رہا ہے، 2 بچوں کا باپ۔ چودھری ایک نیچ ذات پینوں ماچھن سے بیاہ رچائے گا؟ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہا ہے، الو، میں نے کہا، اور اسی کم ذات پینوں ماچھن کو بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا تھا۔ وہ کمال ڈٹھائی سے بولی، وہ دوسری بات تھی، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے کم ظرف لوگوں پر۔ تو گویا ساجد پینوں کو پسند کرتا تھا؟ فضل الدین نے جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لے جناب۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بار بار ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کرانے کے لیے یوں ہی بےتاب نہیں تھا، وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ رقیب راہ کاٹنا ہوتا ہے، چودھری اپنی راہ سے ہر کانٹا ہٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے فضل الدین سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ ہم دونوں، میاں بیوی جناب، اور ساجد تھا، اس نے جواب دیا۔ ساجد سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی، فردوس اس کا نام ہے، اس کی شادی کر دی ہے، اب تو اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ساجد کہیں فردوس سے ملنے نہ چلا گیا ہو؟ میں نے سوال کیا، فضل الدین تمہاری بیٹی فردوس کہاں بیاہی گئی ہے؟ اس کا سسرال لاہور میں ہے جی، وہ بولا، 9 لکھا بازار میں میرے جوائی کی دودھ دہی کی دکان ہے، موسیٰ محمد اس کا نام ہے، برفی بڑی شاندار بناتا ہے، خوشیاں مٹھائی والا مشہور ہے پورے بازار میں۔ میں نے ساجد کے بہنوئی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے بارے میں فضل الدین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھانے سے باہر چلے گئے
تو میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر دوسری پارٹی کو اندر بلا لیا، پھر انہیں بھی یہی تسلی کی کہ وہ اطمینان سے جا کر گھر بیٹھ جائیں، ان کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں پارٹیاں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ میں نے احتیاطاً ان سے پینو اور ساجد کی ایک ایک تصویر کا تقاضا بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی رہے، مگر پینو کے لواحقین نے اس کی تصویر مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ البتہ ساجد کے والد فضل الدین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساجد کی ایک تصویر فراہم کر دے گا۔ ان کے جانے کے بعد جمعے کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ ساجد اور پروین عرف پینو کی گمشدگی والا واقعہ گزشتہ شام یعنی بروز جمعرات پیش آیا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے ASI کو ساتھ لیا اور فیکٹری کا رخ کیا جہاں ساجد کام کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی اہم سراغ مل سکتا ہے کیونکہ ساجد فیکٹری سے گھر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ساجد کے ساتھ کام کرنے والوں سے کوئی خاص بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے فیکٹری کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اس وقت اپنی وردی میں تھا۔ ASI نے بھی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ فیکٹری کا منشی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، ست بسم اللہ، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ نے کیسے تکلیف کر لی جناب؟ ہمیں حکم دیا ہوتا سرکار، ہم خود حاضر ہو جاتے۔ اس نے بیٹھنے کی دعوت دی اور جب تک ہم بیٹھے نہیں وہ کھڑا ہی رہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی فیکٹریوں میں مالک کے بعد منشی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کی سی ہوتی ہے۔ وہ فیکٹری کے اندرونی بیرونی معاملات میں اس کا پورا دخل ہوتا ہے۔ ملک صاحب چائے چلے گی یا آپ کے لیے بوتلیں منگواؤں؟ ہم بیٹھ چکے تھے تو اس نے خوش اخلاقی سے ہماری خاطر تواضع کا ارادہ ظاہر کیا۔ ویسے موسم تو چائے کا ہی ہو رہا ہے، کیا خیال ہے ملائی والی چائے منگوائی جائے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ نہیں منشی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے اپنی آمد کا مقصد ظاہر کرتے ہوئے بتایا، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں، ایک ضروری کام سے یہاں آئے ہیں، ہمیں کچھ ضروری معلومات چاہیے، چائے پھر کبھی پی لیں گے۔ جو حکم سرکار، منشی نے کہا۔ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس فیکٹری میں ساجد نامی ایک لڑکا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا شاید نلکیاں بھرنے والی مشین پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ منشی نے کہا وہ لڑکا کہاں ہے جناب؟ اچھا خاصا جوان ہے، پورے 30 برس کا ہے، مگر بات کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کل فیکٹری سے گھر نہیں پہنچا؟ میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ابھی تک لاپتہ ہے۔ تھانے میں اس کے والدین اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ یہ تو واقعی تفشیش کی بات ہے۔ منشی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا آپ 1 منٹ ٹھہریں، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ہمیں دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر وہ فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ 15-16 سالہ کا ایک غریب صورت لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کا نام منشی نے اصغر بتایا تھا۔ یہ ساجد کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ساجد کل دوپہر کو فیکٹری سے چلا گیا تھا اور آج بھی نہیں آیا۔ یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی؟ میں نے منشی سے پوچھا۔ حیرت ہے، آپ کو تو فیکٹری کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی خبر ہونی چاہیے۔ بجا فرمایا سرکار۔ وہ لجاجت سے بولا میں کل صبح لاہور چلا گیا تھا، دھاگے کے معاملے میں ایک پارٹی سے ملاقات کرنی تھی۔ بابو جی کچھ دن کے لیے ضروری کام سے لنڈی کوتل اور ہارا کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں ابھی 1 گھنٹے پہلے لاہور سے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اصغر نامی لڑکے سے پوچھا ساجد کل کتنے بجے گھر چلا گیا تھا؟ 1 بجے کا وقت ہوگا جناب۔ اس نے جلدی جانے کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ اصغر نے بتایا نہیں جناب، کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے بس اتنا کہا کہ اس کا کام میں جی نہیں لگ رہا، اس لیے وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصغر سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بجائے منشی سے پوچھا ساجد نے پہلے کبھی ایسی حرکت کی تھی؟ منشی نے الجھن امیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے وہ پہلے کبھی وقت سے پہلے گھر جاتا رہا ہے، ایسا کبھی کبھار ہوا ہے؟ منشی نے جواب دیا مگر عام طور پر ساجد نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی ہے۔ میں نے اصغر نامی لڑکے سے کہا
وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ فیکٹری کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تو میں نے منشی سے دریافت کیا، ویسے ساجد کیسا لڑکا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ میں اس سے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ساجد پر پینو کے اغوا کا شبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ بولا، بہت شریف لڑکا ہے جناب، ہم نے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ اس کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ منشی نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے استفسار کیا، آپ کا خیال وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے منشی صاحب، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ابھی اور بھی بہت سے ضروری کام نپٹانا ہے۔ آپ کو ساجد کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع یا سنگن ملے تو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ آپ بے فکر ہو جائیں مائی باپ۔ منشی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر فیکٹری کے دروازے تک ہمیں چھوڑنے کے لیے ساتھ آیا۔ تھانے کی طرف واپس جانے میں اپنے ساتھی ASI سے پوچھا، کیا خیال ہے نزاکت شاہ، پینو واقعی ہی اغوا ہوئی ہے یا کوئی اور چکر ہے؟ وہ بولا، ملک صاحب مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، میری مانے تو چھوٹے چودھری کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیں، پھینٹی شینٹی چڑھے گی تو فڑ فڑ بولنے لگے گا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری رب نواز پینو کی اغوا میں پوری طرح ملوث ہے؟ اس نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا، مجھے تو پورا یقین ہے جناب، یا تو چھوٹے چودھری نے ہی پینو کو اغوا کیا ہے یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور ساجد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نزاکت شاہ بولا، مجھے تو وہ اس معاملے میں بے قصور ہی نظر آتا ہے جی۔ میں نزاکت شاہ کے اس خیال سے اس حد تک تو متفق تھا کہ پینو کی اغوا میں ساجد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، مگر اس کی روپوشی مجھے تفشیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہار بی بی کے بیان کردہ خدشات پر یقین سا ہونے لگتا تھا کہ کہیں چھوٹے چودھری نے رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ساجد کو ٹھکانے ہی نہ لگا دیا ہو۔ اس بات کی تصدیق ساجد کے باپ فضل دین نے بھی کی تھی کہ ساجد پینو کو پسند کرتا ہے۔ یہ پسندیدگی محبت کی حدوں کو چھوتی تھی۔ چودھری منظور نظر کو چاہنے والا کوئی بھی شخص چودھری کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں گمشدگان افراد میں کسی ایک کا بھی سراغ مل جاتا تو تفتیش کی گاڑی آگے بڑھ سکتی تھی۔ نزاکت شاہ کی آواز نے مجھے خیالات سے چکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ آپ کا حکم ہو تو چھوٹے چودھری کو اٹھا لیں، اس کام میں جلد بازی اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ نزاکت شاہ، میں نے گبیر لہجے میں کہا، ہماری ذرا سی بے احتیاطی چودھری کو چونکا کر دے گی۔ ہمارے مفروضے کے مطابق اگر پینو کی اغوا میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہے تو ہماری پیش قدمی سے وہ محتاط ہو جائے گا، پھر پینو کی بازیابی کا عمل بہت کٹھن ہو جائے گا۔ ہمیں بہت سمجھ کر چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، نزاکت شاہ نے مدبرانہ انداز میں کہا، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے ملک صاحب، ہمیں سردست کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، ہم کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کریں گے، اور ابھی کریں گے۔ تم اس تھانے میں ابھی نئے آئے ہو، دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میری تفتیش کا اندازہ بہت مختلف ہے، کچھ عرصہ ساتھ رہو گے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ معمولی سی معمولی بات بعض اوقات پورے کیس کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد سے بارش تو تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہواؤں نے ہر چیز کو برف کا بنا دیا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے حوالدار فرمان علی نے مطلع کیا کہ فضل دین اپنے بیٹے ساجد کی تصویر دے گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر واپس چلا گیا تھا۔ ساجد کی تصویر دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بلا شبہ ایک بدصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے بندے سے ہونٹ اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ اس کے چہرے پر سب نمایاں چیزیں اس کی پیشانی پر موجود زخم کا نشان تھا، جو پیشانی
کے وسط سے شروع ہو کر دائیں آنکھ تک چلا گیا تھا۔ بعد میں مجھے بغیر بی بی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ساجد کو زخم لڑکپن میں گلی ڈنڈا کھیلنے کے دوران میں آیا تھا۔ تصویر میں ساجد کے کان بھی معمول سے زیادہ بڑی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تصویر کو اپنے دراز میں محفوظ کر لیا، پھر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے میں گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص مجھ سے ملنے چلا آیا۔ کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ماسٹر علم دین آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کام ہے اسے تم سے پوچھا نہیں؟ وہ بولا، پوچھا تھا جی، مگر اس نے کچھ بتایا نہیں، کہتا ہے آپ ہی کو بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک دبلا پتلا دراز قد شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، رنگ سانولا، آنکھیں روشن اور چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے چھڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر پر چناک کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، ملک صاحب، میرا نام علم دین ہے، میں اس علاقے کے واحد اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تھانے میں پروین کے گھر والے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ وہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ ماسٹر جی، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا، ہم نے رپورٹ درج کر لی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پروین کو بھی تلاش کر لیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آپ کو اللہ حیاتی دے، ماسٹر علم دین نے دعائیہ انداز میں چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے دل کی بات آپ سے کیسے کہوں۔ پتہ نہیں اب اس بات کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، مگر میں اس کی وجہ سے بہت الجھا ہوا ہوں۔ ماسٹر علم دین کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ماسٹر جی، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ وہ بہت پریشان تھے۔ آپ کی پریشانی کا تعلق کہیں گمشدہ پروین عرف پینو سے تو نہیں؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک اہم خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہا، اگر آپ پینو سے متعلق کوئی بات جانتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں۔ ہو سکتا ہے ہم آپ ہی کی وجہ سے پینو کا کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ شاید وہ بات اتنی اہم نہ ہو۔ علم دین نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر اہم اور غیر اہم کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماسٹر جی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کیا آپ نے پینو کو کہیں دیکھا ہے؟ کل شام کو دیکھا تھا جناب۔ میں نے کہا، کل شام کے بعد ہی تو وہ لاپتہ ہے، آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ ماسٹر علم دین نے جواب دیا، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ وہ 2 ماہ پہلے میرا بیٹا جو کہ جوان تھا مجھ سے روٹھ کر قبرستان میں جا بسا۔ ہر جمعرات کو اس کی تربت پر اگر بتیاں جگمگانے باقاعدگی سے جاتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ میں اس کی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جذبات کی یلغار ذرا تھمی تو رک کر اس نے کہنا شروع کیا، کل بھی جمعرات تھی، میں قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف آنے والے راستے پر چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ پروین مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے گھر سے آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ماسٹر علم دین نے اپنی بات پوری کی تو میں نے پوچھا، آپ نے اس کے ساتھ ساجد کو دیکھا تھا؟ وہی ساجد، فضل دین ارائی کا لڑکا؟ نہیں جناب، اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا، علم دین نے جواب دیا۔ تو کیا وہ اکیلی تھی؟ وہ اکیلی نہیں تھی ملک صاحب، اس نے بتایا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ میں بہت تیزی میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد مسجد پہنچ جاؤں تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکوں۔ آپ نے بتایا نہیں
کہ پینو اکیلی نہیں تھی تو اس کے ساتھ کون تھا؟ میں نے ماسٹر علم دین کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا کوئی گھر ہی کا فرد تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ اللہ رکھی تھی، اس نے بتایا وہ، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا ملک صاحب۔ اللہ رکھی کوئی اچھی عورت نہیں ہے، ہمارے علاقے کے شرفا کی رائے اس کے بارے میں بہت خراب ہے۔ آپ فیقے کے گھر والے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں صاحب، وہی اللہ رکھی۔ میں اللہ رکھی اور فیقے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رفیق اور فیقہ چھوٹی موٹی وارداتوں کے سلسلے میں کئی بار جیل جا چکا تھا۔ اسے چھوٹے چودھری رب نواز کی پشت پناہی حاصل تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے اپنے علاقے میں کوئی بھی خلاف قانون حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے کارناموں سے اب تک دور دراز کے علاقے ہی مستفید ہوئے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ پینوں والے معاملے میں فیقہ یا اس کی بیوی اللہ رکھی ملوث پائی گئی تو میں انہیں عبرت ناک سبق سکھاؤں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے ماسٹر جی کہ پینوں کے ساتھ دوسری عورت اللہ رکھی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اگرچہ میں اس وقت بہت جلدی میں تھا، مگر اللہ رکھی کو پہچاننے میں بھلا کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میں پورے وہ شوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ رکھی ہی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ قبرستان کی طرف گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ماسٹر صاحب، آپ تو بہت جلدی میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ قبرستان کے اندر گئی نہیں تھی؟ کیا آپ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، ماسٹر علم دین نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اسے میرا سوال ناگوار گزرا تھا۔ اس نے بتایا، میرے پاس وقت بہت کم تھا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تو اللہ رکھی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہو گیا۔ اس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اللہ رکھی اور پینوں قبرستان سے کہیں آگے نکل گئی تھیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ قبرستان سے آگے تو بڑی نہر تھی، وہ دونوں نہر کی جانب کیا لینے جا رہی تھیں؟ اور پھر شام کے وقت، اور شام بھی سردیوں کی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پینوں کی گمشدگی میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ اللہ رکھی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، بشرطیہ ماسٹر علم دین نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ پر مبنی تھا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ علم دین نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ماسٹر علم دین کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ پھر 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ پینوں کی گمشدگی کی کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے چودھری رب نواز اللہ رکھی اور اس کے شوہر رفیق اور رفیقہ کے ذات شکوک کو شبہات کے دائرے میں نظر آتی تھی، مگر دوسری جانب ساجد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کی گمشدگی ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور بھیجوں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں وہ وہاں تو نہیں پہنچ گیا۔ میں خود کل اللہ رکھی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اور بڑے چودھری حق نواز سے ملنا بھی ضروری تھا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو حوالات میں نذیر عرف جیڑا کوچوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ 22-23 سال کا ایک اور نوجوان بھی تھا جو سر جھکائے ایک کونے میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ میری آمد پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میں ٹھٹ کر رہ گیا۔ میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا، وہ ساجد تھا۔ وہ اس وقت بڑی خراب حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے تازہ بتازہ چونٹوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے خوب اچھی طرح کسی نے اس کی دھلائی کی ہو۔ بعض زخموں سے خون بھی رس رکھا تھا۔ میرے استفسار پر حوالدار فرمان علی نے بتایا کہ اب بھی آدھا گھنٹہ پہلے ساجد اور جیرے کو لاڑی اڈے والے تانگے اسٹینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بری طرح ایک دوسرے پر چپٹ رہے تھے، تاہم نذیر عرف جیڑا کا پلہ باڑے تھا۔
وہ بڑی بے دردی سے ساجد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ ساجد کا انداز دفاعی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے انہیں گتھم گتھا دیکھا تو پکڑ کر تھانے لے آیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہیں جیرے کے تانگے میں تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے تھانے کی دیوار کے ساتھ ایک تانگا کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ وہ یقیناً جیرے ہی کا تانگا تھا۔ فرمان علی نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ہم نے ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، سرفراز احمد کدھر ہے؟ سرفراز احمد ہیڈ محرر کا نام تھا۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ابھی نہیں آیا ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ساجد کو لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اوکے سر۔ اور ہاں، جیرے کو بھی ابھی نہیں نکالنا، ابھی اس کا بیان بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار ساجد کو لے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں واضح طور پر میں نے نقاہت محسوس کی تھی۔ وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میز کے سامنے رکھی ایک کرسی پر اس نے دونوں ہاتھ لٹکا دیے۔ اوے سیدھا کھڑا ہو جا، حوالدار نے پیچھے سے اس کی گردن پر ایک جھامپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ تھانہ ہے بچوں، تیری ماں جی کا واڑہ نہیں۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی کڑاہ برآمد ہوئی۔ پھر وہ کرسی کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوے کدھر تھا تو پرسوں شام سے؟ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں پوچھا۔ تیری بیبے نے یہاں آفت مچا رکھی تھی تھانے میں، اور رو دینے والے لہجے میں گویا ہوا۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا جناب۔ مصیبت کے گھوڑے ہمیں چڑھاتا ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ اپنی پینوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ پینوں کے ذکر پر اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا، پھر بولا، پینوں کو کیا ہوا ہے؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک دھموکہ رسید کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اوئے، ہم سے الٹا سوال کرتا ہے؟ تم نے پینوں کو اغوا کیا ہے، ہم نے پینوں کو تمہارے اندر سے برآمد کرنا ہے۔ فرمان علی کا مکہ کھانے کے بعد وہ آگے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر میری میز سے ٹکرا لیا اور وہ پھونٹ پھونٹ کر رونے لگا۔ کیا زنانیوں کی طرح رو رو کر رہے ہو؟ میں نے اپنے رولر سے اس کے سر کو بچایا۔ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، پینوں کہاں ہے؟ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ گلگلیانے لگا۔ میں تو خود بڑی مشکل سے جان چھڑا کر یہاں پہنچا ہوں۔ یہ ایسے نہیں مانے گا صاحب، فرمان علی نے کہا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے ساڑے کسبل نکال دوں گا۔ رب کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ روتے ہوئے بولا۔ مجھے پینوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جمعرات کو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کے بعد میں فیکٹری چلا گیا تھا، اور جمعرات کے فیکٹری گئے تم اب بھی واپس لوٹ کر آ رہے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑی لمبی لمبی شفٹوں میں کام کر رہے ہو تم آج کل۔ نہیں جناب، فیکٹری سے تو اس دن میں نے دوپہر ہی کو چھٹی کر لی تھی، پھر پینوں کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ نہیں تھانے دار صاحب، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، پھر تم اب تک کہاں تھے؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے وضاحت کرتے ہوئے ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔ میں اس بیان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے قائرین کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تحریر کر رہا ہوں۔ پروین عرف پینوں کے گھر والوں نے جب ساجد کا رشتہ ٹھکرا دیا تو ساجد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ وہ پینوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، مگر اس نے کبھی کھل کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ساجد کے دل میں جا گزرے خوف تھا۔ پینوں ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں ساجد خود کو بہت کمتر سمجھتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اس جیسے بدصورت لڑکی کو پینوں کے والدین اپنی فرزندی میں قبول نہیں کریں گے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے باپ فضل الدین کو مجبور کیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر پینوں کے گھر جائے۔
فضل دین اور بہار بی بی نے تھوڑی سی ردوں کو کی بعد بیٹے کی فرمائش کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر نتیجہ وہی برآمد ہوا جس کی پہلے سے توقع کی جا رہی تھی۔ پینو کے والدین نے ساجد کے رشتے سے انکار کر دیا۔ ساجد کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ اداس رہنے لگا۔ اس کا کام میں بھی جی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، مگر بنیادی طور پر وہ ایک بزدل انسان تھا۔ وہ اپنے اندر خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا کہ وہ پینو کو حاصل کرنے کے لیے چودھری رب نواز کے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی وہ ہمت نہ کر سکا۔ ہر طرف مایوس ہونے کے بعد تھک ہار کر اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ وقوع کے روز صبح ہی سے اس کا دل بھاری سا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کا جی کام میں نہیں لگا تو دوپہر کے وقت اس نے چھٹی کر لی۔ اس نے سوچا لاہور میں بہن فردوس سے مل آئے اور گھر بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا، مگر اس روز اس نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا اور لاہور جانے کے لیے سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے وہ آج رات ہی واپس آئے گا۔ وہ شام تک اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ رہا۔ اب خاصی حد تک اس کے دل کا غبار جاتا رہا۔ مغرب کی اذان کے بعد اس نے رخصت کی اجازت لی اور واپسی کے لیے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اس کی بہن فردوس کا گھر نولکھا بازار میں تھا۔ وہاں سے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ چند منٹ میں بسہولت اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے نزدیک سے ایک تانگا گزرتے ہوئے دیکھا۔ تانگے پر کسی فلم کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو تسلسل کے ساتھ ڈول پیٹ رہا تھا۔ فلم کے بورڈ کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہش جاگی کہ چلو اس فلم کا شو دیکھتے ہیں۔ اس نے بورڈ پر سینما کا نام پڑھ لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کے ایک کھوکھے والے سے مطلوبہ سینما کا پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سینما چند منٹ کی دوری پر تھا۔ یہ اس کے لیے اور بھی اچھی بات تھی۔ وہ شو دیکھنے کے بعد بآسانی اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ شو دیکھ کر فارغ ہوا، اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ کسی جیب کترے نے بڑی خوبصورتی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کے پاس بس اتنی ہی رقم بچی تھی کہ وہ گاڑی کا ٹکٹ خرید کر گھر پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ واپس بہن کے گھر چلا جائے اور اس سے کچھ پیسے لے، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ اگر وہ نولکھا بازار جاتا اور وہاں سے واپس آتا تو اتنی دیر میں ٹرین نکل جاتی۔ ٹرین کی روانگی میں 5-6 منٹ ہی باقی رہ گئے تھے اور یہ اس کے گھر کی طرف جانے والی آخری گاڑی تھی۔ اگر یہ گاڑی نکل جاتی تو اسے بحالت مجبوراً لاہور میں رکنا پڑتا۔ اس صورت میں اس کے والدین کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے گھر والوں کو اطلاع کر سکتا۔ وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہا تھا کہ گھر بتائے بغیر کیوں چلا آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بنا ٹکٹ گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ اگر راستے میں ٹی ٹی نے پریشان کیا تو اس کی منت کر لے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی نے اسے اسٹیشن پر چھوڑا ہی تھا کہ اسے ایک ٹی ٹی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دل ہی دل میں ٹی ٹی کو کوسنے لگا۔ چل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ ٹی ٹی نے بوگی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ گھبرا گیا اور فوری طور پر ٹی ٹی کے ہتھے چڑھ جانے والا تھا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی منت سماجت کا ٹی ٹی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ گاڑی نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔
اس بات کا قوی امکان تھا کہ ٹی ٹی اس سے وہی اتار دیتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ بہرطور آج ہی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا فوری حل جو اس کی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ باتھ روم میں گھس جائے۔ اس نے خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے ایک پولیس والے کا ایک سپاہی آتا دکھائی دیا۔ سپاہی کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص بھی تھا۔ ساجد پر نظر پڑتے ہی وہ چلا اٹھا، یہی وہ بدماش ہے، اسے فوراً گرفتار کر لو۔ ساجد ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے کبھی ریلوے پولیس کے سپاہی کو اور کبھی اپنے پیچھے ٹی ٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس پر وہ دو طرفہ پھنس چکا تھا، آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے تو کہاں جائے۔ اسی دوران میں کسی من چلے مسافر گاڑی کی زنجیر کھینچ دی تھی اور گاڑی جو ابھی تک پوری طرح اسپیڈ بھی نہیں پکڑی تھی دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ ٹی ٹی ٹکٹ چیکر بھی اب بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر ساجد کو کالر سے پکڑ لیا۔ اسی دوران میں ایک اور سپاہی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ساجد کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ناکامی ہونے کے بعد سپاہی نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں ساجد کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پھر گرج کر پوچھا، اوئے بٹوا کہاں پھینکا ہے تو نے؟ ساجد نے منمناٹی آواز میں پوچھا، کون سا بٹوا جناب؟ اوئے ہمیں فراڈی لگاتا ہے۔ پہلے والے سپاہی نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا، تاہم ساجد کا کالر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ان باؤ صاحب کا بٹوا؟ اور کون سا بٹوا؟ اس کے ساتھ آنے والے خوش لباس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ان کا بٹوا نکال لیا ہے اور اب الٹا ہم سے سوال پوچھ رہے ہو کہ کون سا بٹوا؟ اللہ پاک کی قسم میں نے ان کا بٹوا نہیں نکالا، وہ لجاجت سے بولا۔ جس کا بٹوا چوری ہوا تھا، اس شخص نے آگے بڑھ کر کہا، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اور میرا بٹوا واپس کر دو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، میں اس کی بات مکمل ہونے سے بیشتر ہی سپاہی نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ اوئے کھوچل، باؤ صاحب کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے خود تجھے دیکھا تھا، تو پلیٹ فارم پر بڑے مشکوک انداز میں ان کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ بٹوا تو نے ہی نکالا ہے، زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کر۔ گاڑی رک چکی تھی۔ ٹرین کے مسافروں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ہر کوئی اپنا سامان چیک کر رہا تھا، مبادئاً ان کا کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ سپاہی ساجد کو گھسیٹتے ہوئے دوسری بوگی میں لے جانے لگا جہاں ان کے سینئرز موجود تھے۔ شاید کسی جوڑ توڑ کا پروگرام تھا۔ ٹی ٹی نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ ایک منٹ صاحب، اس نے کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر مجھے اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ پھر وہ ساجد کی طرف مڑتے ہوئے بولا، لا بھائی جوان، ذرا ٹکٹ تو دکھا۔ اس کے پاس ٹکٹ نام کی کوئی چیز ہوتی تو دکھاتا۔ وہ تو دوہری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ جیب اس کی کٹی تھی اور اس پر ہی جیب کاٹنے کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا، تو وہ اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے تانگے پر لگے فلمی بورڈ کو دیکھ کر فلم بینی کا ارادہ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کے پاس سے ٹکٹ برآمد نہیں ہوا تو ٹی ٹی خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم تو مجھے شکل سے ہی جیب مار لگتے ہو، اوپر سے بغیر ٹکٹ سفر بھی کرتے ہو۔ پھر وہ سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بند کر دو بادشاہو اس تلنگے کو، ایسے لوگوں کے لیے ہی تو جیلیں بنائی جاتی ہیں، انہوں نے شریف شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سپاہی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک ساجد اور پولیس والے کے درمیان میٹنگ جاری رہی مگر نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اس کے پاس نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے پولیس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس مسروقہ
بٹوا بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے کی تفتیش کے بعد جب گاڑی ایک قصبائی اسٹیشن پر رکی تو اسے اسٹیشن پر بنی پولیس چوکی والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان پولیس والوں نے بدنصیب ساجد کو پوری رات اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس سے میٹھی چابی کرواتے رہے۔ بعد ازاں جمعے کے روز اسے قصبے کی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ مقامی پولیس والوں نے نئے سرے سے تفتیش کا آغاز کیا۔ ساجد کو ہر مرتبہ خوشگوار آغاز سے عبرتناک انجام تک اپنی کہانی دہرانا پڑی اور پولیس والوں کے تیز دھار تیکھے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارا نام کیا ہے کاکا بلی؟ ایک حوالدار نے پوچھا۔ اس نے نام بتایا تو پوچھا، کدھر کے رہنے والے ہو؟ ساجد نے اس سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا تو پوچھا، کیا لاہور کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بہنوئی اور بہن سے ملنے گیا تھا۔ حوالدار نے استفسار کیا، جیب کہاں کٹ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ فلم کا ٹکٹ لیتے ہوئے کسی جیب کترے نے اپنا کمال دکھایا۔ جیب کا خیال نہ رکھنے پر اسے سرزنش کی گئی۔ پھر سوال کیا گیا، کون سے سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ اس نے سینما کا نام بتایا۔ حوالدار نے گرج کے کہا، اوئے کھوتے دے پتر، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سینماؤں میں جاتے ہوئے؟ وہاں تو بڑی داہیات قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ حوالدار کے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اضافہ کیا، اوئے چنچوڑی کی اولاد، اتنی دور ٹوٹے دیکھنے جاتے ہو؟ سرکار، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ سینما ایسی گندی گندی فلمیں دکھاتا ہے۔ ساجد نے گلوگیر لہجے میں کہا، میں تو مغالطے میں مارا گیا جی۔ قصہ مختصر، ساجد جمعے کا پورا دن اور آنے والی رات بھی ان مقامی پولیس والوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور آخرکار ہفتے کی صبح انہوں نے اسے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اتفاقاً ایک ٹریکٹر ٹرالی والا اس کے علاقے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹریکٹر ٹرالی والے سے لفٹ لے لی۔ ٹرالی والے نے اسے لاڑی اڈے کے نزدیک اتار دیا۔ یہاں ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ نذیر احمد عرف جیڑا لاڑی اڈے پر ساجد کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساجد پر جٹ پڑا، پھر بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ساجد جن تکلیف و حالات سے گزر کر آیا تھا، اس کے پیش نظر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو پولیس والوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، اس پر جیڑے کی دلائی نے اسے آدھا موا کر دیا۔ بعد ازاں ان دونوں کو ایک کانسٹیبل پکڑ کر تھانے لے آیا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر ساجد ابھی تک مندر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کی ذات شک و شبہات سے بالا تر نظر آتی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بیان کی تصدیق کی جائے۔ میں نے ساجد کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، وقوع کے روز یعنی جمعرات کو تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ میں بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا، اس نے بتایا۔ بسوں کا اڈا نولکھا بازار سے دور پڑتا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشن نولکھا بازار بہت قریب ہے، اس لیے میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ٹرین سے جاتا ہوں۔ تمہارے پاس ٹرین کا ٹکٹ تو ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ میں نے بہن فردوس کے چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیا تھا۔ اور رنگین فلمیں دیکھنے والے سینما کا ٹکٹ؟ میں نے معنی خیز انداز میں آنکھ دبا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ کسیانے انداز میں بولا، وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر ساجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، مگر وہ دوسرے کمرے میں اسے جیرے کے ساتھ نہیں رکھنا۔ کانسٹیبل ساجد کو لے کر جانے لگا تو میں نے ساجد سے پوچھا، اوئے تم نے اب تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر تواضع پر ہی گزار رہے ہو؟
کل دن میں ایک گلاس پانی ہی پیا تھا جناب۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ تھانے کے سامنے جو تنور ہے وہاں سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلائے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور روانہ کر دیا تھا تاکہ ساجد کے بیان کی صداقت کو پرکھا جا سکے۔ میں نے نزاکت شاہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر حال میں آج ہی تفتیش مکمل کر کے واپس آ جائے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار فرمان علی سے کہہ کر جیرے کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ابھی اس کی پٹھے خانی کا حساب کتاب بھی تو ہونا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے روب دار آواز میں پوچھا، تم نے کیا تھڑتھلی مچا رکھی ہے؟ او کاکا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس نے میری بہن کو اغوا۔ بکواس بند کر، اوئے لکڑی کے بندر۔ میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیا۔ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ او سرکار، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نے مار مار کر بیچارے کا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے پھر سختی سے جھڑک دیا۔ ایک تگڑے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، نوچار کے لرزے سے ذرا اس لارڈ صاحب کی چھترول تو کرو۔ جیرے نے گھبرا کر اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آ جا میرے پتر، تیرا انتظار ہے، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دو۔ جیرے نے پسو پیش کرنا چاہا۔ حوالدار نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر اسے اوندا لٹکا دیا۔ پھر جیرے کی تشریف پر دڑا دڑا چتر برسنے لگے۔ ہر چتر خانے پر تکلیف سے بلبلا اٹھتا اور چودھری رب نواز کو پکارنے لگتا، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں۔ اوئے چھوٹے چودھری صاحب کے گھوڑے، زیادہ کھپ نہ ڈال ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ جب اس غریب کو مار رہا تھا اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا؟ حیرت انگیز طور پر 5واں چتر کھانے کے بعد جیرے کی آواز چودھری کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ اس کی آواز رسائی کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اتفاق ہی تھا، ورنہ جیرے کی آبکات چودھری کی حویلی تک بھلا کیسے پہنچ سکتی تھی؟ چودھری دندناتے ہوئے سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ رحمت علی بھی تھا۔ اس کے پیچھے 2 کانسٹیبل بھی نمودار ہوئے۔ ایک نے کہا، جناب ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک جی آپ اچھا نہیں کر رہے، ایک تو جیرے کی بہن اغوا ہو گئی ہے اور اوپر سے آپ نے اسے ہی پکڑ رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کانسٹیبل کو واپس جانے کا اشارہ کیا، پھر رب نواز سے کہا، چودھری صاحب آپ ہمیں انصاف پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دوران میں جیرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری نے کہا، آپ اس غریب پر خواہ ظلم کر رہے ہیں، اگر کوئی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ چودھری صاحب اس رقم کو آپ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہم پر کبھی برا وقت نہیں آتا، آپ اپنی خیر منائیں۔ چودھری رب نواز سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے اس کی الٹی سیدھی باتیں خاصی دیر برداشت کیں اور جامے سے باہر آنے لگا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے دمکانے کی کوشش نہ کرو چودھری، میں نے تمہارے جیسے کئی طوفان کے رخ موڑے ہیں۔ وہ بھی اپنی چودراہٹ پر نازا تھا۔ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب ہم خاندانی چودھری ہیں، ہمارا خاندان عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ آپ جیسے تھانے دار کہیں آئے کہیں چلے گئے، ہماری بہت اوپر تک پہنچ ہے، اوپر تک پہنچ کے گمان میں ایک دن اوپر ہی پہنچ جاؤ گے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجا ہے،
خدا کے قہر سے ڈرو چودھری، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھے ڈر ہے کسی غریب کی آہ تمہیں لگ جائے گی۔ میں آپ کا خطبہ سننے نہیں آیا ہوں یہاں، وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے بتائیں آپ جیرے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا چودھری صاحب، آپ اسے اسی وقت چاہیں تو لے جائیں اپنے ساتھ۔ اس مسٹنڈے کو گنڈا گردی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کا ارادہ اور کام ہی کیا ہے؟ بے گناہوں کو پکڑ کر کٹ چڑھاتے رہتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہوا ہو جاتا ہے۔ اب تک آپ نے پینو کے بارے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ ساجد کا کوئی سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینو کو برآمد کیا آپ نے؟ ہم نے ساجد کو ڈھونڈ لیا ہے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پینو کو بھی برآمد کر ہی لیں گے؟ چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب ساجد حوالات میں بند ہے، میں نے اسے لاڑی اڈے پر دیکھا تو ٹونی لگانا شروع کر دی تھی، پھر ایک سپاہی ہمیں پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ پولیس نے تمہیں لاڑی اڈے سے گرفتار کر لیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہیں کس سلسلے میں پکڑا گیا ہے۔ چودھری رب نواز نے کہا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ملزم آپ کے قبضے میں ہے، پینو کو برآمد کرنے میں اب کس بات کی تاخیر ہے؟ اس کے سوالیہ انداز نے مجھے طیش دلا دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ پینو کے کیا لگتے ہیں؟ پینو رحمت علی کی دی ہے تھانے دار صاحب، وہ بولا، اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پینو کے باپ نے منہ میں گھنگھٹیاں نہیں ڈال رکھیں جو آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ کچھ اس غریب کو بھی بولنے کا موقع دیں چودھری صاحب۔ چودھری خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے رحمت علی سے کہا، اسے لے جاؤ یہاں سے اور اس کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ میرا اشارہ جیرے کی طرف تھا، ورنہ کسی لمبے ہی چکر میں جیل چلا جائے گا تمہارا بیٹا، اس کے چال چلن بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اپنے گھر میں اس کی آمد سے نالاں تھی، مگر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ اگرچہ اس کا باپ رحمت علی اس کی طرفدار تھا، مگر اس کی ماں بشیرہ اور بیٹے جیرے کا ووٹ چودھری کے حق میں تھا۔ میں نے سنا تھا پینو نے ایک دو بار ڈھکے چھپے الفاظ میں چودھری کی بےعزتی بھی کر ڈالی تھی۔ ایک مرتبہ چودھری کی وسط درازی کی کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ ان حالات واقعات کی روشنی میں چودھری کی ذات شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی ذلت اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے پینو کو اغوا بھی کر سکتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر پینو کی بازیابی کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت تھی، اور اس سے پہلے اللہ رکھی سے ملنا بھی ضروری تھا۔ میں ایک دوسرے ASI امیر بخش کے ساتھ تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ فضل الدین اور اس کی بیوی بہار آ گئے۔ تھانے دار صاحب میرا بیٹا کہاں ہے؟ بہار بی بی نے چھونتے ہی پوچھا۔ آپ نے اس کو مارا شارا تو نہیں ہے؟ فضل الدین نے کہا۔ وہ تھا کہاں اتنے دن سے؟ آپ کو وہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہار بی بی نے بے تابی سے کہا، آپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ حوصلے سے کام لو بی بی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، شکر کرو وہ مل گیا ہے، ابھی وہ حوالات میں بند ہے، تم چاہو تو جا کر مل لو، ساجد کے باپ نے کہا۔ پر تھانے دار صاحب میں نے تو سنا ہے آپ نے ساجد کو جیرے سے جھگڑا کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے، جیرے کو تو آپ نے چھوڑ دیا، میرا ساجد حوالات میں کیوں پڑا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی تھانے دار صاحب؟ بات بہت لمبی ہے اور خاصی پیچیدہ بھی، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔
تھوڑا انتظار کرو، سب تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ابھی ساجد کو لے کر جاؤں گا، باہر بی بی نے ضدی لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے بی بی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم آج ہی اسے چھوڑ دیں گے۔ کچھ ضروری تفتیش باقی ہے۔ ساری تفتیشیں ہمارے لیے ہی ہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑھمی سے بولی۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں نے کہا، میں تمہارے درد کو سمجھ رہا ہوں، مگر ہمیں بھی کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، قانون کی حفاظت میں ہے۔ پھر میں نے حوالدار فرمان علی سے کہا کہ وہ انہیں ساجد سے ملاقات کے لیے لے جائے اور اسے تاکید کر دی کہ ہماری واپسی تک وہ تھانے میں رہے اور کسی بھی طرح کے کام کے لیے باہر نہ نکلے۔ پھر میں اور حیث آئی امیر بخش اللہ رکھی کے گڑھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رکھی کے گڑھ کا پتہ مجھے ماسٹر علم دین نے بڑی تفصیلی سے سمجھا دیا تھا۔ اللہ رکھی کا گڑھ قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ اس کے گڑھ کی پکی نشانی وہ کنواں تھا جو عین اس کے دروازے کے سامنے بڑے میدان میں واقع تھا۔ کنواں کے پاس ہی بورڈ کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا چند بچے کنواں کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک 8 سال بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ وہاں موجود بچوں نے پولیس کا شور مچانا شروع کر دیا۔ میرا مطلوبہ بچہ میرے نزدیک آیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اوئے کاکا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا، قادر۔ میرے استفسار پر اس نے جس دروازے کی جانب اشارہ کیا، جب میں نے اس سے اللہ رکھی کا گھر پوچھا، اس سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی اور ہم ایک طرف ہٹ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر دروازے کی کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ پھر دروازے کا ایک پلہ ذرا سا کھل گیا۔ اس نے کھلے پلے سے 2 نسوانی آنکھوں کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی سخت آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، ہمیں اللہ رکھی سے ملنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب خاموشی رہی۔ پھر آواز آئی، کیا کام ہے اللہ رکھی سے؟ بہت ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم ہی اللہ رکھی ہو؟ وہ دوسری جانب سے اس بات میں جواب دیا گیا۔ میں نے کہا، ہم تم سے پینوں کے بارے میں ضروری باتیں کرنے آئے ہیں۔ پینوں کے ذکر پر دروازے کے پیچھے سناٹا چھا گیا۔ پھر اسی عورت نے کھردے لہجے میں کہا، میں غیر مردوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس وقت میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، جب وہ موجود ہوا تو آنا۔ اتنا کہہ کر اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے جلدی سے اپنے دایاں پاؤں دونوں پنوں کے درمیان رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے بڑھتے ہوئے لہجے میں کہا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پھر میرے پاؤں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اکیلی عورت کو دیکھ کر پریشان کرنے چلے آتے ہیں۔ میں نے رعب دار آواز میں کہا، بی بی سیدھی طرح ہمارے سوالوں کا جواب دو، ورنہ ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، تھانے دار صاحب دھمکی دیں کسی اور کو جا کر، میں نہیں ڈرتی ہوں کسی سے۔ ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں کیا؟ فضول باتیں بند کرو اور ہماری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا، تم وہ ہستی ہو جس کے ساتھ پینوں کو آخری بار دیکھا گیا ہے، تم ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہو، تمہارے دامن سے ہم پینوں کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا، ہماری معلومات غلط نہیں ہوتی اللہ رکھی۔ وقوعے کی شام پینوں اور تم ایک قبرستان سے آگے بڑی نہر کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہو۔ ہمارے پاس بڑی معتبر شہادت موجود ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم تمہیں پینوں کے اغوا کے شک میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے تھانے کچہری کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اللہ رکھی نے کہا، آپ خواہ مخواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پینوں کے معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں، ایسے ناکارہ مجرموں سے لمبی لمبی رقمیں وصول کرتے ہیں اور ہم جیسے شریف لوگوں کو تنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ہماری ہر صورت مدد کرنی ہی ہوگی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ خاصی تیز عورت ہے،
تیز کیوں نہ ہوتی؟ آخر بیوی کس کی تھی؟ فیقہ وارداتیہ دور دور تک مشہور تھا۔ میں نے کہا، تم ہمیں زبردستی کے لیے مجبور کر رہی ہو، تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتے ہیں، پھر حوالات میں تم ہر تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ گی، وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ ہاں بھائی، قانون کیسے نہیں جانو گی تم؟ فیقے کی بیوی ہو آخر، سنا ہے بڑی دہشت مچا رکھی ہے اس نے۔ میں نے کہا، مگر اب وہ بھی زیادہ عرصے تک بچ نہیں سکے گا۔ بہت سے ثبوت جمع کر لیے ہیں میں نے اس کے خلاف۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولی، جائیں جو جی چاہے کریں، میرا متھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں مانے گی صاحب، اے ایس آئی امیر بخش نے کہا۔ آپ زبردستی دروازہ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر آنکھ دبا کر امیر بخش کو اشارہ کیا کہ وہ آواز بلند اسے مخاطب کرے۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں امیر بخش، تم جلدی سے اللہ رکھی کو گرفتار کرو۔ یہ حوالات میں پہنچ کر ہی زبان کھولے گی۔ میری چال کامیاب رہی۔ اللہ رکھی میری دونت میں آ گئی۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ اب اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، ایسی باتیں گلی میں کھڑی ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے۔ اس نے امیر بخش کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم باہر ہی رہو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں روکنے کی ہدایت کی اور خود گڑ کے اندر آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پینوں سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا۔ نہ تو وہ موضوع سے ہٹ کر اپنے چھپل قریب میں مجھے پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا اندازہ بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین و سنگین حالات سے بھی گزرنا پڑتا تھا، مگر اللہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا تھا کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا تھا، ورنہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس ذات پاک کا فضل شامل نہ ہو تو اس دنیا میں قدم قدم پر بھٹکنے کے مواقع موجود ہیں۔ اللہ رکی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں باعزت طور پر جو کچھ اگلوانے میں کامیاب ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقوع کی شام پینو اللہ رکی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تویز لینے گئی تھی۔ میں نے اے ایس آئی کو واپس تھانے بھیج دیا اور خود بڑے چودھری حق نواز کی حویلی کا رخ کیا۔ پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری مخبر کے مطابق پیر مستان شاہ ایک ڈبہ پیر تھا، یعنی جعلی پیر تھا، جس نے اپنے شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو الو بنا رکھا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دراز تک مشہور تھا۔ میں نے اس کی کرامات کے بھی کئی قصے سن رکھے تھے۔ میرے پاس پیر مستان شاہ کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اڑتی باتیں تو بہت سی سن رکھی تھی میں نے، مگر اتنے با اثر شخص پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کئی مشہور اور معروف اور طاقتور افراد بھی پیر مستان شاہ کے اراوات مندوں میں شامل تھے۔ پیر مستان شاہ کا ڈیرا نہر کے اس پار درختوں کے ایک بڑے جھنڈ میں تھا اور ہر جمعرات کو وہاں دھمال بھی ہوتی تھی۔ اگر اللہ رکی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے پیر مستان شاہ کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پینو بقول اللہ رکی مستان شاہ کے پاس کوئی تویز وغیرہ لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ اگر پینو واقعی مستان شاہ کے ڈیرے سے واپس آ گئی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ اللہ رکی نے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے واقعی طور پر اسے چھوڑ دیا تھا، مگر سربراہ سے کہا تھا کہ کچھ دن کے لیے اسے تھانے ضرور بلاؤں گا۔
میں نے ASI امیر بخش کو تھانے بھیجتے ہوئے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں ایک کانسٹیبل کو اللہ رکی کی نگرانی پر مامور کر دے اور اگر علاقے سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور ضرورت پڑے تو اسے گرفتار کر کر تھانے لے آیا جائے۔ میں چودھری حق نواز کی حویلی پہنچا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ سردیوں میں دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر ان دنوں تو بارش نے بھی بڑی آفت مچا رکھی تھی۔ چودھری حق نواز نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا اور بیٹھک میں بٹھایا۔ پھر ایک گھریلو ملازمہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کا کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ پھر اس نے بھرپور قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بھائی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر چوکنا ہی ہونا پڑتا ہے۔ میں نے بھی جواباً خوش دلی سے کہا، لوگوں نے خواہ پولیس والوں کو ایک ڈراؤنا تصور قائم کر لیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ بھال کر ہی کام کے بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بھائی بہت خوب، چودھری نے ایک اور بلند آہنگ قہقہ لگایا اور ہمیں اپنے بیٹے چودھری رب نواز سے خاصا مختلف تھا۔ اس کے رویے میں سمجھداری اور بردباری جھلکتی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ رب نواز کے برعکس خاصا متحمل مزاج بھی تھا۔ اتنی دیر میں ہی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے دیکھا ٹرے میں مختلف پلیٹوں میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مجھے گرما گرم جلیبیاں بھی نظر آئیں۔ ایک طرف دودھ سے بڑا ہوا شیشے کا جگ تھا۔ چودھری صاحب نے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کستوری والا اسپیشل دودھ ہے، گرما گرم جلیبی کے ساتھ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی پسینے نکال دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر ادھر ادھر نگاہیں دراتے ہوئے پوچھا، چھوٹے چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنے نان کے گئے ہیں، چودھری نے بتایا، اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، کل شام تک واپس آئے گا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں؟ دوپہر کو تو تھانے میں گرج بڑھس رہا تھا، چودھری حق نواز نے جواب دیا، 1 گھنٹہ ہوا ہے اسے گئے ہوئے۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، چودھری کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے الجھ امیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، رحمت ماچی کی لڑکی پینو جو میں رات کی شام سے لاپتہ ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر رب نواز کا پینو سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز پینو تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک جی آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں، میں کسی چیز سے باخبر نہیں ہوں، سب باتیں سنتا رہتا ہوں، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں۔ رب نواز شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے اور 2 خوبصورت بچے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ خود سیانے ہیں، بھلا چودھری اور ماچیوں کا کیا جوڑ؟ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو حساب کتاب میں رکھے۔ وہ مسل تو سنی ہوگی آپ نے، ذات دی کوڑی کڑلی تے چھتیرا نو جفے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا پھر داستانہ وہ اس کی کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ قید مناسب نہ سمجھی اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے چودھری کو یاد کرایا، رب نواز ماچھیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودھری صاحب۔ میں نے کہا، آج تھانے میں بھی بڑی اکنزوں دکھا رہا تھا۔ چودھری بولا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن منہ میں ٹھونسا، پھر کستوری والے دودھ کا بڑا گھونٹ بڑھتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا، ملک صاحب کیا بتاؤں، اگلا منہ ہے، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، پھر رب نواز بھی بڑا تگڑا ہے، میں زیادہ زبردستی بھی نہیں کرتا، آپ بالکل بے فکر رہیں، اب وہ تھانے نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے واپس آیا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ رب نواز پینوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ خیر یہ ایک باپ کے جذبات تھے،
اکثر والدین اپنی اولاد کے غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو برآمدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے چراغ دین؟ اس سے نظریں ملتے ہی میں نے کہا، بڑے موقع سے آئے ہو، میں آج تمہیں یاد کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ ہاں خیر ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب کھانا شانا؟ میں طلب نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ آج دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودھری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خود کو خوب اسیر کیا تھا۔ چراغ دین کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمیں آج ہی پیر مستان کے ڈیرے پر جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں اندر صرف ہم دونوں جائیں گے، اور وہ بھی سادہ لباس میں، باقی نفری ڈیرے کے چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا زبردست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اگر لڑکی وہاں سے برآمد ہو گئی تو آج ڈبے پیر کا راز بھی فاش ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، پولیس کے جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے، وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے، اور باوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے طے کردہ مخصوص اشارے سے اپنے پاس بھی بلا لیں گے۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد میں 8 پولیس والوں کو 4 ٹولیاں ترتیب دیتے ہوئے ہر ٹولی 2 پولیس جوانوں پر مشتمل کر دی تھی۔ طے پایا تھا کہ ڈیرے کے چاروں سمتوں پر ایک ایک ٹولی پہرا دے گی۔ میں نے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نگرانی کے لیے مخصوص مقام پر پہنچ جائیں۔ ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور بھی سینے میں آڑے لیا تھا اور پولیس کے جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہم نے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اور چراغ دین تھانے سے روانہ ہوئے اور رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ آخری ٹولی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہوگی۔ پیر مستان شاہ کے چمچہ خاص نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈے معلوم ہوا۔ وہ ایک آنکھ سے محروم تھا۔ اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ پھر مطمئن ہونے کے بعد وہ ہمیں پیر صاحب کے حضور لے گیا تھا۔ ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے میں شمالی کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا 4 پائیوں والا ایک اسٹینڈ رکھا تھا۔ لڑکی کے اس اسٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی تھی۔ صندوقچی کا سائز تقریباً 1.5 ضرب 2 فٹ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے ایک نوعمر لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اوندا لیٹا دھیرے دھیرے کراہ رہا تھا۔ پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ اس نوعمر لڑکے کی پیٹھ پر پھیر رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ الفاظ غیر واضح تھے، اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کی درد میں مبتلا تھا۔ پیر صاحب اس کا شافی علاج فرما رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ 3 افراد باقی رہ گئے۔ میں نے ایک ضعیف عمر عورت دیکھی، اس کے ساتھ ایک بریش شخص تھا، اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ تیسری ایک نوجوان لڑکی تھی جو
ناسے کی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ گاڑے بیٹھی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر مستان شاہ نے مستانی نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ پھر اس بوڑھی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے اشارہ فرمایا، انڈا لائی ہو؟ وہ باادب باملاحظہ گویا ہوئی، جی بابا جی، گھر کی مرغی کا ہے۔ ہاں جی، میری پنکری مرغی، اس عورت نے بتایا، میں نے صبح ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ پیر صاحب نے گھونگھٹ والی لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں اس کے ہوس کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ اس دوران میں بری شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا۔ وہ گھونگھٹ بردار لڑکی کے علاج کی خاطر وہاں آئے تھے۔ پیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس عورت سے کہا، لا وہ انڈا مجھے دے دے۔ عورت نے جھٹ سے انڈا پیر صاحب کے حوالے کر دیا۔ پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا۔ پھر چوکی ہی پر رکھے ہوئے قلم دان سے قلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دی۔ انڈے کی ایک طرف انہوں نے الو کی تشبیہ بنا دی۔ آگے آ جا، پیر صاحب نے لڑکی کی جانب جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کی۔ پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی میں سے ایک آہنی راڈ برآمد کی۔ اس راڈ کے ایک سرے کو لڑکی کے سر سے مس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر گونجدار آواز میں بولنے لگے، گردن شرون بودم کامل کوش آرم بشویدم۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ فرمایا تھا جو مجھے یاد نہیں۔ خاصا پڑھا لکھا بابا ہے چراغ دین۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سرکاری مخبر کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بھی جواباً سرگوشی میں بولا، الو بنا رہا ہے بیچاروں کو۔ فارسی اور حفظ کی امیز سے تیار کردہ دم درود کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھول دیں، پھر اپنی سرخ انگار آنکھوں سے مریضہ لڑکی کو گھورتے ہوئے بولے، اس طرف چلی آ۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، اور انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دے۔ لڑکی نے ویسا ہی کیا اور پیالہ لا کر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، اپنی ماں کو دکھا، بڑے بھائی کو دکھا، مجھے کیا دکھاتی ہے، ہم نے تو سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ لڑکی کی ماں اور بھائی ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پیالے میں نہ تو کہیں سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زردی، بلکہ چھلکوں کے بیچ میں سرمئی مٹی کا ایک ڈیلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، ڈیلے کو توڑ کر دیکھو۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق ڈیلے کو توڑا گیا تو اس سے بالوں کے گچھے اور چند سوئیاں برآمد ہوئیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا جادو کیا گیا تھا، پیر مستان شاہ علی نے کہا۔ خیر، میں نے سب ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، اب یہ لڑکی بلی چنگی ہو جائے گی۔ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور ہاں، آنے والی جمعرات کو لڑکی کو دمال میں ضرور لانا۔ وہ شکر گزار نظروں سے پیر صاحب کو دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بڑھیا نے جاتے جاتے پیر صاحب کی قدم بوسی بھی کی تھی۔ پیر باکرامت نے وقتی طور پر مجھے بھی متاثر کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب مستان شاہ کی پیری کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو مجھے یہ ایک شعبدے سے زیادہ کچھ بھی نہ لگا۔ حقیقت کا احوال مناسب موقع پر بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنی باری آنے پر مستان شاہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب ہماری پشت تھی۔ پیر صاحب تھوڑی دیر تک باغور ہمارا جائزہ لیتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ مراقبے میں چلے گئے تھے۔
تقریباً 2 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں، حق ہو کا نعرہ مارتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکنے لگے، پھر گونجدار آواز میں دریافت کیا، بول بچہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے بھی جواباً ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفاف لہجے میں کہا، بچہ پینو مانگتا ہے۔ میرے جواب سے پیر صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا اور انہوں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے آنکھیں سکوڑ کر میری جانب دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت پر قابو پا لیا اور خاموش نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ کوئی ناممکن چیز مانگ لی ہے بچہ؟ پیر صاحب، چراغ دین نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پیر مستان شاہ کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے چراغ دین کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دیوانگی آمیز قہقہہ لگایا، پھر بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پینو پینو مینو تینو۔ ایک لمحے کو رک کر مزید کہا، ہاں وہ تینوں اڑ گئی تینوں سمتوں میں، اب تم چوتھی سمت میں جاؤ، نہیں ملے گی کبھی، نہیں ملیں گی۔ پیر مستان نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ان کی اس بےہودہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں پینوں کو تلاش کر رہا ہوں، وہ جمعرات کی شام کے وقت لڑکی کے ساتھ تمہارے پاس آئی تھی، کوئی تویز شویز لینے، بس اسی وقت سے غائب ہے۔ لڑکی؟ پیر مستان نے زیر لب دہرایا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے سائے لہراتے نظر آئے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولے، لڑکی تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ ہم دونوں نے غیر ارادی طور پر ایک ساتھ پیر فروت کو نظروں کا تعاقب کیا اور مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا۔ دروازے میں لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے پہلے ہی نظر میں سے پہچان لیا تھا، مگر وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ ایک تو کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی اور دوسرے اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ پھر اسی وقت باہر سے دو آدمیوں کے آپس میں جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دستوں گرے باں ہوں۔ وہ با آواز بلند گالم گلوچ بھی کر رہے تھے۔ پھر مجھے دروازے میں یکشم کنڈی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ کسی نوجوان سے الجھ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی تھانے کا ایک چاقو چوبند کانسٹیبل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ASI امیر بخش نے لڑکی کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ وہ اس آفت کی پر کالا کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کانسٹیبل کا نام طفیل تھا۔ اللہ رکھی اس دوران ہکا بکا کھڑی صورتحال پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر روزدار لات پیر صاحب کے رخ مبارک پر رسید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریوالور سے ایک فائر بھی کر دیا۔ اسی دوران میں چراغ دین کے آگے بڑھ کر طفیل کی مدد کی تو وہ تنومت یکشم مسٹنڈڈ کنڈی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میری لات کھانے کے بعد مستان شاہ کی ساری مستی حرن ہو گئی تھی۔ وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور اسے بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے۔ اس افراتفری میں اس کا تہہ بند بھی کھل گیا تھا۔ وہ نیم طریقے میں اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیرے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے 8 سادہ لباس پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فائر کی آواز سن لی تھی۔ اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ڈبہ پیر مستان شاہ کے 14 طبق گل ہو گئے۔ پیر مستان شاہ، اس کے چیلے کھنڈی اور اللہ رکھی کی فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ پھر میں نے چراغ دین کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی خانہ تلاشی لی۔ وہاں کل 3 کمرے تھے۔ ایک بڑا ہال نما کرامستان شاہ کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ہم نے قبلہ پیر صاحب کی درگت بنائی تھی۔ اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا
کمرہ تھا وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا، تیسرا کمرہ ہاتھے کی بیرونی سمت میں تھا جہاں یکشم کنڈی کا قیام تھا۔ ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ کر دیکھ لیا مگر پروین اور پینو کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ آخرکار ہم ریزِ حراست افراد کو لے کر آ گئے۔ واپسی سے پیشتر میں نے سپاہیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے وقت میں 8 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہے۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہوں کا عالم طاری تھا۔ میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا۔ ASI نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ پینو کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں اب بھول کر بھی سینما کا رخ نہ کرنا۔ چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گزشتہ رات میں 2 ہٹے کٹے کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا آیا تھا کہ وہ حوالاتیوں پر کچھ محنت کریں۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ ایسے ہی جلاد تھے، پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہی رہنا تھا۔ اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر ٹی وی ڈش، اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہاتوں کا عام آدمی بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کی شاخر ذہانت نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے چھوٹ چھکے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ انڈے سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور مسور ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام سے تعویذ نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کی زد سے جادو توڑنے کا اثر زائل کر دیا۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ در حقیقت بادام اخروٹ کو توڑ کر اس میں مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ بادام اخروٹ 2 پیس میں ٹوٹے۔ بعد ازاں خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اس طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد سوراخ کے راستے مختلف قسم کے بال اور سوئیاں ڈالے انڈے کے اندر داخل کرتا تھا۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اس سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا۔ بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا، انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پانی جانے والی زردی سفید ختم ہو کر جم جاتی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مردہ جانوروں کے تشبیہ بنا لیتا۔ اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام، اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائلوں کے لائے ہوئے انڈے یا بادام اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام اخروٹ سے تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پینو اس کا 7واں شکار تھی۔ پینو سے پہلے بے آبرو ہونے والی لڑکیوں میں بعض نے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ ایک آدھ نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے رعب کے سبب احتجاج تو کیا، کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور اس ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر
خاموش رہیں۔ پینو ان 6 لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے مذموم عزائم کے خلاف پرچم احتجاج بلند کیا بلکہ الٹا اسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی۔ مجبوراً پیر صاحب نے پینو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس شیطانی کھیل میں کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹوں کا سا تھا۔ وہ شکار گھیرنے پر مامور تھے۔ اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ بقوا سے 2 روز بیشتر گڑھ کی لپائی کے لیے چھیڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئی۔ اللہ رکھی نے مناسب موقع جان کر پینو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودھری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادو اثر والا تعویذ لے کے آئے۔ ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی ڈھیروں تعریفیں بھی کر دیں۔ پینو نے سوچنے کی مہلت لی اور آخر کار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ جمعرات کی شام کو جب وہ وہاں پہنچے تو دمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے حال میں لے جانے کی بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئی کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ مستان شاہ نے پینو کی آپ بیتی سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنے ہتھ کنڈے پر اتر آیا۔ پینو اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مزید برآں اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھا تو گلا گونڈ کر پینو کا کام تمام کر دیا تھا۔ بعد ازاں حسب منشا لاش کی بے حرمتی کرتا رہا۔ کل جب میں نے اللہ رکھی سے ملاقات کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ پینو اس کے ساتھ تعویذ لینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی، تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا، مگر اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی دانست میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینو کے سلسلے میں محتاط ہو جائے، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی پانسا پلٹ گیا تھا۔ میں نے مستان شاہ کی نشاندہی پر پینو کی لاش برآمد کر لی۔ اسے نہر کے اندرونی حصے میں پل کے قریب ریت میں دبایا گیا تھا۔ سردیوں میں عام طور پر نہروں میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، بس نہر کے وسط میں پانی ایک لکیر کی مانند بہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خشک رہتے ہیں۔ میں نے پینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال بھجوا دیا اور تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ کھنڈی اللہ رکھی کے خلاف چلان تیار کر لیا۔ تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا، لہٰذا کسی قسم کی ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ تینوں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ عدالت میں وہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری چوتھی پیشی پر انہیں سزا سنا دی گئی تھی۔ مستان شاہ کو قتل امت کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کھنڈی کو اناعت جرم اور افغائے جرم کے تحت 5 سالہ قید بامشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید محض ہوئی تھی۔ پروین عرف پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ساجد کی قبر تھی۔ پینو کو پیش آنے والے واقعہ کے بعد ساجد چارپائی سے لگ گیا تھا۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹروں نے سینے کی ٹی بی بتائی تھی اور اس موذی مرض نے آخرکار اس کی جان لے لی۔ وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس کہانی کو سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔